इसका सरकारी खजाने की खुर्द-बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है, फौज और अदलिया मिलके। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ पनामा JIT के सामने पेश हुए और पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि पनामा केस करप्शन या फिर सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द का केस नहीं, बल्कि उनके ज़ाती और ख़ानदानी कारोबार को उलझाया और उछाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा JIT के बाद अगले साल एक बड़ी JIT यानी अवामी JIT भी लगने जा रही है और जिसमें तमाम सियासी जमातों का एहतसाब होगा। और ये भी कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, वो बड़े मुतमईन दिखाई दिए कि वो इस JIT में भी सुरखरू होंगे और अगले साल जो अवामी JIT होगी उसमें भी वो कामयाब होंगे। ये दावे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब 5 सरकारी इदारों पर JIT इल्जाम लगा चुकी है कि ये इदारे JIT की राह में रुकावट डाल रहे हैं, उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं और सरकारी रिकॉर्ड जो है वो शरीफ खानदान से मुतल्लिक उसे टेम्पर किया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म की जो पेशी है इसका वज़ीर-ए-आज़म को फ़ायदा होगा या फिर आने वाले दिनों में उन पर दबाव मजीद बढ़ेगा और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस मामले को कैसे देखती है? इमरान खान का रद्द-ए-अमल तो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं और शर्म की बात है कि वो साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन जमातों का ओवरऑल रद्द-ए-अमल क्या होगा और उनका लाए-अमल आइंदा का क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के। राना अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। नवीद कमर साहब, आपसे शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म JIT के सामने पेश हो गए गुज़िश्ता रोज और पेशी के बाद उन्होंने कहा कि ये कोई करप्शन या कौमी खजाने में खुर्द-बुर्द का केस नहीं, बल्कि उनके ज़ाती और ख़ानदानी कारोबार को उलझाया और उछाला जा रहा है। तो उन्होंने तो सिरे से करप्शन के सवाल को ही ख़त्म कर दिया। पहली चीज़ तो ये करप्शन की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। हम अपना नैब लॉ भी देखें या उससे पहले भी कि एसेट्स जो हैं, accumulating assets without having explaining कि वो एसेट्स कहाँ से कैसे बने, वो करप्शन के ज़ुमरे में ही आता है और उसकी सज़ा उतनी ही है जितना कि कोई और एम्बेजलमेंट या किसी चीज़ के रिश्वत लेने के हो। तो ये तो मुझे अजीब बात लगी कि वो कह रहे हैं कि उनसे अगर पूछा जा रहा है कि ये एसेट्स आपने कैसे ख़रीदे या कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आया, तो उसको आप कह रहे हैं कि ये तो करप्शन ही नहीं है, ये तो हमारे एसेट्स नहीं। इस तरह से नहीं होता। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो आपको फिर एक एक चीज़ का हिसाब देना होता है और उनमें ये भी शामिल, अगर आपकी बिलियंस की जो है अरबों रुपए की जायदाद है और आप कौम को यही नहीं बता सकते कि कैसे आपने बनाई या कहाँ से आई, या जो आपने रीज़न्स दे रहे हैं उसमें इतना झोल है या वो आपस में मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है, तो जाहिर है कि सारा जो है इल्ज़ाम उस तरह से साबित हो जाता है। मैं कह रहे कि सरकारी खजाने से हमने कुछ नहीं लूटा, ये प्रजम्पशन यही खानदान का कारोबार था जिस पे हमारा ये प्रजम्पशन यही होती है कि अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो या तो आपने करप्शन से ही वो बनाए हैं या एट द वेरी लीस्ट आपने क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया, उस पर टैक्स नहीं पे किया, तो आपने टैक्स चोरी की है, कंसीलमेंट है, मतलब कई और चीज़ें आ जाती हैं ना। ये कह देना कि ये नहीं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये लोगों को उलझाने वाली बात हो जाती है। तो भाई इतनी सुप्रीम कोर्ट ने इतना केस किया, उस पर जजमेंट्स दी, जो भी दी, उनमें ये तो नहीं कहा ना कि ये कोई केस ही नहीं बनता। उन्होंने तो ये कहा कि भाई दो ने तो कहा हमारे हिसाब से साबित हो गया है कि हाँ ये करप्शन का ही पैसा है। तीन ने कहा कि नहीं, और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लो, पता कर लो कि कहाँ से हो सकता है कि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो। तो ये कह देना कि सिरे से कोई केस ही नहीं बनता, अब वो इसी बात पे शकूक हमारे हो जाते हैं कि उनके पास कोई
ٹریل یا کوئی جواب اس طرح سے نہیں ہے جو کہ پورا جوڑ سکے فرام اے ٹو زی، اور اس وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں کی جائیں۔ یہی بات آج عمران خان صاحب نے بھی کی ہے۔ شاہ صاحب، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ منی ٹریل جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جے آئی ٹی میں پیشی سے پہلے لکھی گئی تقریر پڑھ کر سنا دی ہے، پیشی کے بعد وہ کچھ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ تو جو خدشات تھے آپ کے وہ بھی ابھی بھی قائم ہیں؟ پی ایم تو آج پیش ہو گئے جے آئی ٹی کے سامنے۔ جی یقیناً پیش ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پیش ہوئے ہیں یا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہماری رائے میں انہیں پیش ہونا پڑتا تھا، کیونکہ قانوناً ان کے وہاں جانے سے وہ انکار کر نہیں سکتے تھے، اور سیاسی طور پہ بھی اگر وہ جانے سے انکار کرتے تو نقصان ہوتا۔ اب وہ پیش ہوئے، جب پیش ہوئے تو ان سے سوالات یقیناً کیے گئے ہوں گے، لیکن جو باہر آ کے جو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نیا کہنے کو نہیں تھا۔ انہوں نے غالباً وہی باتیں دہرائیں جو وہ سپریم کورٹ میں ان کے وکلاء ان کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلے کر چکی۔ ان کے پاس کوئی نئی دستاویز بھی نہیں تھی جو وہ پیش کر سکتے، جس سے کہ منی ٹریل کو وہ بتا سکتے کہ یہ منی ٹریل کہاں سے آیا۔ جو انہوں نے ایک قطری خط شہزادے کا خط کا سہارا لیا تھا، وہ بھی مطلب کسی نے نہ قبول کیا تھا، اور نہ آج وہ شہزادہ خود اپنی ان کی وضاحت کے لیے یہاں جے آئی ٹی کی سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ کیس کمزور ہے، قانوناً وہ جواب دے نہیں پا رہے، تو اب اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سیاسی شہادت کا لبادہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح کٹ پتلیوں کا تماشا آئندہ نہیں ہونے دیں گے۔ سازش کون کر رہا ہے؟ حاکم تو آپ ہیں، حکومت میں آپ ہیں، اور اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو آپ انہیں بے نقاب کیجیے۔ جہاں تک سیاسی جماعتیں ہیں تو ساری متفق ہیں کہ جمہوری تسلسل رہنا چاہیے، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کے بارے میں آپ کے وزراء خود کہتے رہے ہیں کہ وہ ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، تو پھر سازش کون کر رہا ہے؟ آج جو ان کی باتیں تھیں وہ بہکی بہکی باتیں تھیں، اور وہ ایک لکھا ہوا ٹیکسٹ تھا جو لے کر آئے اور انہوں نے پڑھ دیا۔ نہ کوئی سوال جواب ہو سکا، نہ میڈیا کو وہ کوئی تسلی تشفی کروا سکے۔ تو لگتا ہے کہ جو بعد میں اجلاس انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے جس کی صدارت فرمائی، اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو باڈی لینگویج ہے، جو تصویریں سامنے آئی ہیں، جو وہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں، وہ بڑے مایوس اور افسردہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پرائم منسٹر صاحب کی بھی باڈی لینگویج جو ہے وہ کوئی اتنی پورے اعتبار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رانا افضل صاحب، جس طرح سے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، اور انہوں نے بھی جو آج بات کی کہ عوام کے فیصلوں کو روندنے والی فیکٹریاں بند نہ ہوئی تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، تو جو انہوں نے ایک بات کی ہے، کوئی واضح بات نہیں کی میاں صاحب نے، کھل کر بات نہیں کی، کس سے خطرہ ہے میاں صاحب کو یا قومی سلامتی کو؟ دیکھیں یہ باتیں بہت دیر سے ہو چکی ہیں، لیکن جو ایک بات اصولاً غلط کی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ادارے تعاون کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کی درستی کے لیے میں کہوں گا کہ کسی وزیر نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے عدالت سے باہر آ کے، جے آئی ٹی سے باہر آ کے جو سٹیٹمنٹ دی، وہ بڑے انہوں نے کانفیڈنس سے، بڑے اپنے ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں ہمارا جو کیس ہے، جیسے ابھی نوید قمر صاحب نے جو بات کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ بزنس مین بھی کرپشن کر سکتا ہے اور سرکاری عہدیدار یا ایک پولیٹیشین بھی کرپشن کر سکتا ہے۔ یہ بات تو نوید قمر صاحب کی درست ہے، لیکن جب عمران خان سے کرپشن کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو سرکاری عہدہ، مجھے کوئی کرسی مجھے ملی نہیں۔ تو کرپشن یقیناً ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ اسی زمرے کا جواب ہے کہ جو کرپشن ہے ان کے حکومتی عہدوں سے متعلقہ نہیں ہے، ان کے خاندان کے کاروبار کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔
یہ فرق ہے. اور اس میں یہ نوید قمر صاحب نے صحیح کہا کہ بزنس مین بھی کرپشن کر سکتے ہیں, ٹیکس چوری کر سکتے ہیں, اس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اور اس کی 3 پشتوں سے جو, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا کیس رجسٹر نہیں ہوا کہ پاکستان کی حکومت کے پیسے گم ہو گئے ہیں اور مل نہیں رہے. اب یہ سوچ لینا کہ میاں نواز شریف کے بچوں نے جو فلیٹس ہیں لندن میں 3-4 فلیٹ, وہ چوری ہوئے پیسے سے خریدے ہیں. اور ہمارا کیس یہ ہے کہ میاں صاحب کا کیس یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے کاروبار سے لیے ہوئے پیسے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور اس کو اب جتنا مرضی آپ ٹوسٹ کر لیں, بڑھا لیں, کم کر لیں, باٹم لائن یہ ہے کہ کیا پیسہ سرکار کا, حکومت کا چوری ہو کے گیا یا ان کے خاندان نے ایک جینوئن بزنس کے ذریعے کیا یا جو بھی کیا. تو اب اس بات کو آپ الجھا لیں کہ جی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, فلانی چیز کی کمی ہے. لیکن رانا صاحب, آپ کی اپنی حکومت ہے, سازش کی بو آنا ہے, ساری صورتحال میں سازش کا الزام لگانا, اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ عوام کے فیصلوں کو روکنے والی فیکٹریوں کا حوالہ دینا, تو کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ کس کی طرف اشارہ ان کا, کون ہے, کس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے؟ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, جو حکومت وقت ہوا کرتی ہے اس کے خلاف ایک اپوزیشن کی سازش ہوتی ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتی ہے. اس میں اگر آپ کو میں بائی نیم بتاؤں کہ جی شاہ محمود صاحب کر رہے ہیں سازش یا نوید قمر صاحب کر رہے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. ان کی پارٹیوں نے کیس کیا ہے ہمارے اوپر, ان کی پارٹیوں نے کیس بنایا ہے, اور اس کیس کو یہ جیتنا چاہتے ہیں, اور یہ ہر قیمت سے جیتنا چاہتے ہیں. انگلی کھڑی کر کے بھی جیتنا چاہتے ہیں, عدالت میں بھی جیتنا چاہتے ہیں. نہیں, اب وہ پارٹی ہمیں نیچا دکھا کے نہیں نا, وہ تو سپریم کورٹ کے اندر جو ایویڈنس جائیں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے, میرٹ پر ہوگا. اب یہی بات ہے کہ اب یہ کہ ان کے بچوں کے جو ایسٹس کا کیس تھا وہ میاں نواز شریف کا نام اس میں نہیں ہے, اور یہ انہوں نے کیس بنایا کہ بچوں کو پیسے میاں نواز شریف نے دیے. کر لیں ذرا, شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ شاہ صاحب میں کر رہا ہوں کہ یہ کیس ہم نے نہیں بنایا. یہ کیس سامنے کیسے آیا؟ یہ جو ایسٹس جو جن پر آج بحث ہو رہی ہے وہ سامنے کیسے آئے؟ یہ انکشافات پیناما لیکس کے ذریعے سامنے آئے, اور جب چیز کو پروب کیا گیا تو ان کی جو متضاد بیان تھے, جو تضادات تھے, اس نے اپنی کیس کو مزید کمپلیکیٹ کر دیا. والد صاحب کچھ کہہ رہے تھے, بچے کچھ کہہ رہے تھے, وکیل جو عدالت میں ہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے, اسمبلی میں بیان کچھ تھا, اور قوم سے خطاب کچھ تھا. منی ٹریل وہ دے نہیں پا رہے, ٹھیک ہے, اور ثابت بھی کر پا رہے کہ یہ اثاثے بنے, کیسے بنے, جائز ذرائع سے بنے, ناجائز ذرائع سے بنے, پیسہ باہر منتقل ہوا تو کیسے ہوا, آفیشل چینلز کے ذریعے گیا, منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا, ٹیکسز ایویڈ کیے گئے, نہیں کیے گئے. یہ سارے بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کا جواب بن نہیں پا رہا, اور آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جواب یہ دیتے رہے, اور پانچوں کے پانچوں جج جو تھے وہ ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے. تبھی تو آج تو میاں صاحب نے کہہ دیا ہے, آج تو میاں صاحب نے ایک اور ہی بیان دے دیا ہے کہ اس کا کوئی کرپشن سے یا قومی خزانہ لوٹنے سے کوئی تعلق نہیں, ان کا ذاتی کاروبار ہے جس سے اچھالا جا رہا ہے, الجھایا جا رہا ہے. یہ میں جواب دے دوں پلیز. بالکل ایسے جیسے عمران خان نے پہاڑی ذاتی پیسوں سے لی ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کرپشن کی ڈیفینیشن ہی آج چینج کر رہے ہیں اتنے, یہ تو انفیکٹ پاناما کے کیس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے. اب آج آگے کیا آپ کو خیال آئے کہ نہیں اب اس ڈیفینیشن میں اگر ہم پھنستے ہیں تو ہم ڈیفینیشن کو ہی سرے سے چینج کر دیتے ہیں کہ جی یہ کرپشن نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس ایویژن کی, یہ کرپشن نہیں ہے اگر آپ نے منی لانڈرنگ کی. ہاں میں بھی آپ یہ ثابت کریں پہلے کہ ہم نے کہیں امبیزلمنٹ کی ہے یا کہیں کسی, یہ تو ازمپشن ہوتی ہے نا. ایک سیکنڈ رن صاحب پلیز پیشنٹ. یہ تو ازمپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو ایون نارمل کورس میں فار ایگزامپل ایف بی آر ہے تو ایف بی آر یہ ازیوم کرتا ہے نا کہ یہ پیسہ بلیک منی ہے, کیونکہ آپ کے پاس کہیں یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, کہیں آپ کے پاس اس کی ٹریل نہیں ہے. تو اگر آپ کے بزنس کا پیسہ ہے بھی وہ باہر اگر ٹرانسفر ہوا تو وہ پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو پھر وہ ٹریل آ جائے سامنے آ جائے. اور انفیکٹ اس پہ بھی شکوک ہیں جس طرح سے یہ ایکسپلینیشن ابھی تک دی گئی ہے کہ وہ آپ کے یہاں کے پراپرٹیز سے بنا ہوا پیسہ اگر ہوتا تو پھر تو سمپل تھا نا اس کو ایکسپلین کرنا. پھر آپ کو نہ کسی شہزادے کی ضرورت پڑتی, نہ کسی ادھر اور بھی آگے
मिलों को बेचने की बताने की ज़रूरत पड़ती और ना ही JIT बनती। खैर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सब्सिक्वेंट है। तो पॉइंट सिंपली ये है कि ये करप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो रायन साहब को भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ इनेब लॉ हमारा पढ़ लें, सेक्शन 9 मैंने तो आपकी बात मान ली है, तो उसमें मैंने तो आपकी बात मानी कि एक बिजनेसमैन भी करप्शन कर सकता है। कहना कि ये करप्शन नहीं है, आई थिंक नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रोब हो रहा है वो हमारी बिजनेस एम्पायर की प्रॉब्लम्स को प्रोब हो रहा है, गवर्नमेंट की चोरी को प्रोब नहीं हो रहा, सरकारी पैसे की चोरी को प्रोब नहीं हो रहा। और वो बिजनेस का जो उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, वही तो हम भी बात कर रहे हैं कि यही तो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल ही तो एस्टैब्लिश करनी है। अगर अपना जाती कारोबार भी था, वो अगर प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू अगर ट्रांसफर हुआ है पैसा बाहर, तो फिर उसे एस्टैब्लिश करते हैं, मनी ट्रेल ला दे कि ये रिकॉर्ड था, इस बैंक से गया पैसा बाहर। यही तो सारा मामला है। देखें, पाकिस्तान में 2 ट्रेजेडीज हो चुकी हैं। एक भुट्टो की नेशनलाइजेशन, जिसके बाद पाकिस्तान का हर इंडस्ट्रियलिस्ट मजबूर हो गया कि वो बाहर जाके भी कारोबार करे, और दूसरा मुशर्रफ का मियाँ साहबान को 10 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज देना, जो उनकी मजबूरी बन गया कि उनके बच्चे बाहर काम करें, वरना वो शायद ना जाते। तो ये 2 हकायक जो हैं उनके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना था। अब वो जब बता रहे हैं कि हमने पैसा बाहर से अरेंज किया, तो उसको साबित हो लेने दें। अब अगर एक कतरी कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं और वो कहते हैं मैंने लिए हैं, तो तीसरा शख्स कौन है जो कहेगा नहीं लिए? लेकिन अब तो कतरी भी मुकर गया कि मैं किसी किस्म का ताउन नहीं करूंगा, ना तो JIT के सामने पेश होगा, ना वीडियो रिकॉर्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, वीडियो लिंक पे आऊंगा, और ना ही यहाँ के JIT मेरा बयान रिकॉर्ड कर सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें एक ब्रेक लेनी शाह साहब, उसके बाद हम आप पे ही आएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मनी ट्रेल से मुतल्लिक। शाह महमूद कुरैशी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कर लें। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, असासे तो भले और ज़ाती कारोबार भी किया, सवाल ये है कि ज़ाती कारोबार के लिए ज़राए कहाँ से आए, और वो ज़राए और जो वेल्थ एक्यूमुलेट की गई उसकी बुनियाद क्या थी। वो जायज़ ज़राए थे, वो नाजायज़ ज़राए थे, वो कारोबार से मल्टीप्लाई हुए, या जो पॉलिटिकल पैट्रनेज का सहारा और इक़्तिदार में रहने के लिए जो वो एक मौका मिला, उससे भी उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई। क्योंकि ख़ानदान के तो और भी अफराद हैं ना, जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उनके असासे इतने मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन ख़ानदान के एक हिस्से के असासे बेपनाह मल्टीप्लाई कर जाते हैं। उसका जवाब क्या है? अब ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये सवालात की शक्ल में आपके सामने आया है और आपने जवाब देना है। जब जवाब देने के लिए आपको बुलाते हैं तो आप उस पर नाला होते हैं और कोई मुनासिब जवाब भी नहीं देते, और वही नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी तवील बहस के बाद, इतनी तवील गुफ्तगू के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के और उनके वकला के जवाब से मुतमईन ना हो पाए। लेकिन शाह साहब, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मुखालिफिन करप्शन, किकबैक्स और कमीशन से मुतल्लिक इल्जामात की हद तक भी उन पर साबित नहीं कर सके। जितने भी जतन कर लें, नाकाम और नामुराद रहेंगे। उनका इशारा आपकी जमात की तरफ था। जी, ये उनकी राय है, और वो अपनी राय का पूरा हक रखते हैं। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि इस केस को जो पैनामा के इंकशाफात से सामने आया, इस केस को इनके तो ख्याल में नहीं था, इनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये केस इतना तवील हो जाएगा और लोगों की दिलचस्पी इसमें इतनी रहेगी। इनका तो तासुर ये था कि चंद हफ्तों की बात है, लोग उसको भूल जाएंगे। और अदालत में जब हम जा रहे थे तो बहुत से माहिरीन ने हमें भी सही। नवीद कमर साहब, जो कंसर्न आप ये शो करते हैं कि मुल्की सलामती खतरे में, जिस तरह से मियाँ साहब ने कल कहा, ये मुझे समझ में नहीं आई बात कि मुल्क की सलामती, हाँ ज़ाती जो है इक़्तिदार वो तो ख़तरे में हो सकता है, लेकिन मुल्क की सलामती कैसे ख़तरे में आ गई? या तो वो वाज़ह करके बताएं कि जो कह रहे हैं कि साजिश है, तो क्या ये अज्यूम कर रहे हैं कि
کوئی اور لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں یا ادارے اس کے پیچھے ہیں تو پھر کھول کے بات کریں. وہ کہتے ہیں عوام کے فیصلوں کو روننے والی فیکٹریاں بند نہ ہوئیں تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ کون سی اشارہ تو اسی طرف لگ رہا ہے کہ وہ بات یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو جی آئی ٹی وغیرہ اور ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سازش کا حصہ ہیں جو کہ انگلی کھڑے کرنے والوں کی طرف کرنے والی ہے یا اس طرح سے گورنمنٹ چینج. میرا خیال ہے کہ نہیں, یہ وہ خود کیونکہ اپنے آپ کو محصور سمجھ رہے ہیں تو ان کو یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ شاید اور قوتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو یا سسٹم کو لپیٹنے جا رہی ہیں. تو آپ کی نظر میں ایسی کچھ فضا ہے بنی ہوئی؟ مجھے نہیں, پاکستان کی تاریخ میں تو کافی دفعہ ایسے فضا ضرور پیدا ہوئی ہے. سو ہسٹوریکلی تو اٹ مائٹ بی آپ کی جماعت کی بڑی مثالیں موجود ہیں جو ہاں ہماری بھی اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی. لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل لائنز پہ چل رہا ہے. کہیں بھی کسی کی طرف سے یہ بات نہ ڈیمانڈ آئی ہے نہ کوئی اس قسم کی انڈیکیشن آئی ہے کہ کہیں اور سے کوئی کو یا کاؤنٹر کو کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز تو ظاہر ہے اپنی پوزیشنز لیں گی, چاہے پارلیمنٹ میں ہوں یا کورٹس کے سامنے ہوں یا باہر ہوں یا ایون آپ کے سامنے میڈیا پہ. لیکن یہ تو سازش تو نہیں ہو سکتی نا, یہ تو ایک ویو پوائنٹ دینا الگ بات ہے. سازش کی بات کرنا تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت گہری اور گمبھیر بات ہے. ان کو ہر وقت اپنے لکنگ اوور دا شولڈرز جو کہنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. رانا صاحب, ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب اپنے خلاف ایک سازش ہوتی دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب یہی جے آئی ٹی جس میں کل نواز شریف صاحب پیش ہوئے, اس جے آئی ٹی نے 5 سرکاری اداروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور سرکاری ریکارڈ جو شریف خاندان سے متعلق ہے اسے ٹیمپر کیا جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ان تمام اداروں نے جو کہ اٹانومس ادارے ہیں اور حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہیں اور میاں نواز شریف کے ڈائریکٹلی انڈر نہیں ہے, اسٹیٹ بینک اٹانومس ادارہ ہے, ایس سی سی پی اٹانومس ادارہ ہے اور دوسرے جو جن اداروں کے بارے میں نیب کے بارے میں شاید کہا ہے, وہ تمام ادارے اٹانومس ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کا حلف اٹھایا ہوا ہے جیسا سپریم کورٹ نے اٹھایا ہوا ہے. اگر ہم سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتی حکومت تو ان کو بھی آرڈر پاس نہیں کر سکتی. اور ان اداروں نے بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ آٹومیٹڈ ہیں, ان کے اندر ٹیمپرنگ ہو نہیں سکتی, اور اگر ان کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی تو وہ قابل سزا ہوں گے. لیکن ان کو کبھی یہ کہتے ہیں دیر ہو رہی ہے. میرا تو موقف تھوڑا سا مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ جے آئی ٹی میں جو انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی ہے اس میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں, ایک ان کا سربراہ جس کا پولیس کا ایکسپیرینس ہوگا, ایک اس کے اندر نیب کا آفیسر ہے اس کا ایکسپیرینس ہوگا, باقی بینک والے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, ایس سی سی والے لوگ ہیں یا 2 فوجی ہیں جو شاید ان سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا, اور ان کی ڈیڈ لائن جو 60 دن کی جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے. اب وہ ادھر ادھر کے الزام لگا رہے ہیں کہ فلانے میں نقص ہے, فلانے میں نقص ہے, شاید وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن ان کو اب اتنی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اسپیسیفک وہ بات کرتے کہ فلاں چیز کے اوپر ہمیں شکایت ہے, فلاں چیز. انہوں نے ایک اسپیسیفک شکایت لگائی کہ 18 تاریخ کو ہم نے بیرون ملک خط لکھنے کی بات کی, وہ 23 تاریخ کو خط لکھا. میں ان سے پوچھتا ہوں 18 تاریخ تک وہ بیٹھے کیوں رہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنلی انفارمیشن ان کو چاہیے؟ اور اگر حکومت نے 5ویں دن خط بھیج دیا ہے تو سرکاری کاموں میں جو پرمیشنز یا اس کا وہ ہوتا ہے سسٹم, وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس میں ڈیلے والی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اپنے گریبان میں پرابلم کو ڈھونڈیں بجائے ہمارے اوپر الزام دیں کہ ہم جی آئی ٹی کو نہیں چلا رہے. خود ان کی تصویریں لیک ہو رہی ہیں, وہاں سے انفارمیشن بھی لیک ہو رہی ہوگی, اگر باہر کو لیک ہو رہی ہے تو اندر کو بھی ہو رہی ہوگی. ادارے جو ہیں وہ آٹونومس ہیں اور ان پہ کسی قسم کا سرکاری دباؤ نہیں ہے. کیا واقعی آٹونومس ہے؟ دیکھیے, کاغذوں پہ تو نیپرا بھی اٹانومس ہے, اوگرا بھی اٹانومس ہے, اسٹیٹ بینک بھی اٹانومس ہے, لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ کتنے اٹانومس ہیں. ہمارے ہاں جن کو برائے نام ہم اٹانومس ادارے کہتے ہیں وہ بھی حکومت کے کتنے انفلوئنس کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے نا, لیکن کتنا اٹانومس ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں.
صحیح ٹھیک ہے. اور ایڈیشنلی دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو سسٹمس ہیں یا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آٹونومس ہیں تو آٹونومس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر جو پرسنل ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں جے آئی ٹی میں بھی فار ایگزامپل، ان کو پتہ ہے کہ کل کو ان کی ٹرانسفرز، پوسٹنگس، ان کی پروموشنز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. اینڈ گورنمنٹ اداروں کے ہیڈز کی سرکار کرتی ہے. ایگزیکٹلی تو سر تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ خیال تو آتا ہے نا کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو، اور ہمارے سسٹمس ابھی اتنے میچور نہیں ہیں جہاں ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ جی ہر چیز 100% میرٹ پہ ہوتی ہے اس لیے میرا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. اوبیسلی انڈیویجولی یہاں پسندیدگی ناپسندیدگی بہت زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے ان چیزوں میں، سول بیوروکریسی میں پرٹیکولرلی، بٹ ایون ملٹری. تو اس لحاظ سے آل آف دیز پیپل یہ تو پھر سب پہ لاگو ہے. ہیو دس تھنگ ان مائنڈ کہ جی اگر وزیر اعظم صاحب سے ہم کوئی سوالات کر رہے ہیں تو جیسے ہمارے نیال ہاشمی صاحب نے کہا کہ کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شک تو پھر سب پہ ہو سکتا ہے. اور نوید قمر صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں مولوی مشتاق کی کورٹ تھی جس نے بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا تھا. یہاں ڈوگر عدالتیں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں تب ہوئی ہیں جب میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی نکلنے کے بعد، اگر آپ ماضی سے حکومت کی بات ہے، اگر ماضی ایسی عدالت تھی جس کے اندر جس نے ایک ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ہائی جیکر بنا دیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا، تو اگر شک کرنی ہے پھر سب پہ کریں. یہ نہ سلیکٹیو شک نہ کریں. بات نہیں، دیر از اے ویری کلیئر ڈفرینسیشن. وہ انہوں نے جو اپنی ایگزامپل دی اور ہماری ایگزامپلس دی، دونوں کے دونوں پاور میں نکلنے کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنس ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کو بالکل ہی ایک مطلب میرا خیال سب کو ٹرسٹ کریں کر کے آپ کو ٹریٹ کرتی ہیں. وہ زمانہ میں وہ بات نہیں کر رہی. میرا خیال ہے سب کو ٹرسٹ کریں اور ہم سب کو ٹرسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں. ہم سب کو ٹرسٹ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ خدشہ تو پی ٹی آئی نے بہت ظاہر کیا تھا کہ وزیراعظم جب پیش ہوں گے جے آئی ٹی کے سامنے تو وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے جے آئی ٹی پر. ایسا تو گزشتہ روز نہیں ہو سکا. بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب، خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب پیش ہوں گے جے آئی ٹی میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ حملہ نہ کر دے نون لیگ، جس طرح سے پہلے 97 میں بھی کیا تھا. ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے. کریڈٹ دیں گے کیا نون لیگ کو؟ دیکھیے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آج کوئی وہاں جمع نہ ہو. انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کارکن تشریف نہ لائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ایک جتھا بھی وہاں موجود تھا، ایم این ایز موجود تھے، وزراء موجود تھے، اور وہاں نعرے بازی بھی کی گئی. آپ نے دیکھا یہ سارا وکلا کا ایک ٹولہ بھی وہاں موجود تھا. وہ کون آیا اور کہا گیا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، تو کون لے کے آیا؟ یہ سارا پری پلانڈ تھا. یہ سارا ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا. جے آئی ٹی کی آج کی پیشی کو مینج کیا گیا، اس کو پولیٹیکلی مینج کیا گیا اور مینج کیا جا رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کی کارروائی کو بھی پولیٹیکلی مینج کیا جائے گا کہ اگر یہ فیصلہ ان کی توقعات کے برعکس آتا ہے تو ہم یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا. کون لے رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جی رانا صاحب، آپ خود بھی وہاں موجود تھے پیشی کے دوران، اور بھی آپ کے 40 سے 50 کے قریب آپ کے ایم این اے، سینیٹرز اور ارکان صوبائی اسمبلی موجود تھے. کارکنان بڑی تعداد میں آپ کے موجود تھے جے آئی ٹی کے باہر. کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے واضح کہا تھا کہ کوئی بھی کارکن وہاں پر نہ آئے، کوئی ایم این اے وہاں پر نہ آئے. تو پھر یہ اسے قائد کی حکومت دوری سمجھا جائے یا پھر درپردہ احکامات تھے کہ وہاں پہ لوگ آئے؟ دیکھیں آپ بھی وہاں پہ تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بھی بیریئر ہم نے بائی فورس کراس نہیں کیا. جہاں آپ نے بھی دیکھا مجھے روکا ہوا تھا، وہاں سے آگے جانے نہیں دیا. ہم اپنی پولیس کے ساتھ تو لڑائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہماری خواہش ضرور یہ تھی کہ ہم میاں صاحب کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یا وہاں پہ اپنی یکجہتی شو کرنے کے لیے وہاں قریب تک جہاں تک میڈیا کو اجازت دی ہے وہاں تک ہمیں بھی اجازت دے دیں. لیکن وہاں بیریئر لگے ہوئے تھے اور آپ نے ایک بدمزگی کا وہاں پہ سین نہیں دیکھا ہوگا
کہ وہاں کوئی بدمزگی ہوئی یا ہمارے ورکر نے پولیس کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کی جیسا کہ دوسری جماعتیں عموماً کرتی ہیں. اپنا کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو ایک جے آئی ٹی لگے گی عوام کی 2018 میں, اس میں جائیں گے, تمام جماعتوں کا احتساب ہوگا. تو نون لیگ تو بہت زیادہ کلیم کری کہ اس کے پاس بڑا کچھ ہے وہاں پہ لے جانے کے لیے, تو آپ کی جماعت کے پاس کیا ہے, یا ہم پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں گے؟ یہ تو وہ تو اب ہم فیصلہ کریں گے نا کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. لوگوں نے تو دیکھنا ہے کہ 4 سال کی حکومت کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چونکہ توں ہے. ان کے بجلی کے بل تو دگنے ہو گئے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بے روزگاری میں کتنی کمی ہو سکی ہے اور سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کتنی کامیابی ہوئی ہے. کاشتکار تو دیکھ سکے گا کہ ان کو ان کی فصل کی صحیح قیمت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. نوجوان تو دیکھے گا اس کے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں. عام آدمی دیکھے گا غربت میں کمی ہوئی ہے, اضافہ ہوا ہے. تو اس کو آپ کارکردگی گریں گے نا, وہ تو وقت بتائے گا. لیکن 2 چیزوں کو مکس نہ کیجیے. 2018 کی کارکردگی ایک اور پہلو ہے اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ ایک اور چیز ہے. آپ دونوں کو مکس مت کیجیے. یہ ہے آپ کے اثاثے ہیں, یہ اثاثے کیسے بنائے گئے, ان کے ذرائع کہاں سے آئے, ٹھیک ہے. یہ پیسہ باہر منتقل ہوا تو کیسے ہوا, منی لانڈرنگ ہوئی یا نہ ہوئی, ٹھیک ہے. سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا, یہ اور چیز ہے. یہ آپ نے ان کی جو ماضی کے آپ کے اثاثے ہیں جو جمع ہوئے ان کی صفائی پیش کرنی ہے. 2018 میں آپ نے موجودہ کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے سامنے جانا ہے تو لوگ فیصلہ کریں گے. ہم اپنا موقف پیش کریں گے یا اپنا موقف پیش کریں گے. ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب, 2018 کی عوامی جے آئی ٹی کی بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ریفیکشنز ہیں, جو گزشتہ روز پی ایم نے اشارہ بھی کیا کہ بڑی جے آئی ٹی ہوگی جس میں تمام جماعتوں کا احتساب ہوگا, تو آپ کی جماعت کے لیے تو یہ احتساب تھوڑا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی جماعت سے لوگ ایک کے بعد ایک کر کے نکل رہے, تحریک انصاف پہ جا رہے. پہلی چیز تو یہ کہ نور عالم خان چلے گئے, گوندل صاحب چلے گئے, امتیاز افطر وڑائس کے بارے میں سننے 4 لوگ گئے ہیں تو 4 لوگ آئے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو بات میں ہے نا اس وقت یہ کمپیریزن کرنا کہ یہ آلٹرنیٹو الیکشنز آر ناٹ این آلٹرنیٹو ٹو اکاؤنٹیبلٹی. وہ ایک پیرالل پروسیس ہے. وہ اس کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ اگر اس میں فیل بھی میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں, میں اگلی والی میں جا کے پاس ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہے. اگر اس میں فیل ہو گئے تو آپ فیل ہو گئے سب پورے سسٹم سے, تو اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. باقی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ظاہر ہے پبلک یہ گیج کرے گی. ہماری 5 سال پہلے کی گورنمنٹ تھی اس کو کمپیئر کیا جائے گا. ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے کیا ہے, جن بھی کرائٹیریا پہ آپ دیکھ لیں, کچھ صاحب نے گنوا بھی دیے, تو اس لحاظ سے پبلک کو خود دیکھے گا پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, اینڈ واٹ از دا فائنل ریزلٹ. تو انشاءاللہ اس میں تو ہمیں تو ایکسپیکٹیشن ڈیفینیٹلی ہے کہ پہلے سے بہتر ہماری پرفارمنس ہوگی ایون ان الیکشنز, ریگارڈلیس کہ ہمارے کچھ دوست چلے گئے ہیں, کچھ آ گئے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ یہ اس سے اتنی جلدی جان نہیں چھڑا سکتے. دیٹ از دا باٹم لائن کہ پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ اب الیکشنز آنے والے ہیں تو ابھی ان سارے پروسیسز سے گزرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگ خود ہی جج کر لیں گے. وہ اور کیسز میں ہوتا ہے کہ جی الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ یہ نہ کریں, بٹ ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. دس از سیپریٹ فرام دا الیکٹرل پروسیس. ٹھیک. رانا صاحب, جس طرح سے نواز شریف صاحب نے کہا گزشتہ روز کہ اس جے آئی ٹی کے بعد ایک بڑی جے آئی ٹی لگنی ہے اگلے سال, نوید قمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی الگ ہے, وہ جے آئی ٹی الگ ہے, اسے آپ اس سے کمپیریزن اس کا نہ دیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے فیل ہو گئے تو وہاں سے پاس ہو جائیں گے, وہاں تو بہرحال آپ کو اپنی پرفارمنس کے ساتھ جانا پڑے گا. تو نون لیگ کیا پاناما کے بیگیج کے ساتھ ہی اگلے الیکشن میں جائے گی؟ دیکھیں, نوید قمر صاحب کو بھی معلوم ہے اور مجھے بہت کلیئرلی معلوم ہے کہ جس حلقے میں رہتا ہوں میرا رات دن اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے اور میرے کام کرنے کے طریقے کو بھی جانتے ہیں, اور وہ اگلے الیکشن میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو ایم این اے بنانا ہے یا اس کو نہیں بنانا. تو وہ جے آئی ٹی جو میرے لیے ہے وہ عدالت میں جے آئی ٹی میں تو شاید میں کوئی چیز چھپا لوں یا میں کوئی چیز بنا لیتا ہوں, لیکن اس جے آئی ٹی کے اندر تو عوام فیصلہ کرتے ہیں اور
وہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں، تو وہ فیصلہ جو میاں نواز تھے کہ بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پچھلے 5 سال پہلے کتنے یونٹ بکے تھے اور کس ریٹ پہ بکے تھے، وہ ایوریج پرائس یہ پبلک کی انفارمیشن ہے، اور اس سال کتنے یونٹ بجلی کے بکے ہیں اور پیسہ کتنا آیا ہے، آپ کو یقین کر لیں کہ 3-4 روپے یونٹ جو ہے بجلی کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کی کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے ہنڈی سے پیسے لے کے آؤ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے بجلی کے بل نہ دو، تو آج ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ جی آپ کا پیسہ ہنڈی سے گیا یا آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ پاکستان کو کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ ابھی تو آپ کو حکومت نہیں ملی، تو اگر آپ کو حکومت مل جائے گی تو پھر لوگ آپ کو کہیں گے تو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پیسہ ہنڈی سے لے کے آؤ، تو پھر وہ آپ کس ہنڈی والے کو پکڑیں گے؟ کیا لے کر جائے گی 2018 کے الیکشن میں جو بڑی جے آئی ٹی بیٹھے گی عوام کی، 20 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی؟ خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ 5 سال میں اسی پاناما کے پیچھے ان کا ٹائم ضائع ہو گیا، وہ کچھ زیادہ کچھ ایسی چیز ہے نہیں وہ لے کے جائیں 2018 میں؟ دیکھیے ہماری جماعت انشاءاللہ لوگوں کے سامنے اپنا منشور لے کر جائے گی، ہمارا سیاسی فلسفہ لے کر جائے گی، خیبر پختونخوا میں جو ہم نے 4-5 سالوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے وہ لے کر جائے گی، کس طرح ہم نے محکموں کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، کس طرح ہم نے تعلیم اور صحت کو بہتر کیا ہے، کس طرح ہم نے پولیس کو پہلے سے زیادہ فعال کیا ہے، غیر سیاسی کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم لے کر جائیں گے، اور ہماری جماعت ان کی کارکردگی کا پول بھی عوام کے سامنے رکھے گی کہ یہ جو پچھلے 30-35 سال سے پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں اور تیسری مرتبہ مرکز میں حکومت کر رہے ہیں، ان کی کامیابیاں کیا ہیں اور ان کی ناکامیاں کیا ہیں، اور جب یہ تقابلی جائزہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر لوگ فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا، نوید قمر صاحب آپ کا، اور رانا افضل صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، پاناما کیس جو ہے وہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف گزشتہ روز پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے، اور آئندہ ہفتے کل شہباز شریف اور اس کے علاوہ جو ہے کیپٹن صفدر بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔